नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान जुल्फ़िकार अली शाकिर कादरी नक्शबंदी प्रोग्राम पैगाम इस्लाम लेकर आपकी खिदमत आलिया में जनाब मोहतरम हमारे मजहबी रहनुमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फारूक निज़ामी साहब के साथ हाजिर हैं। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ये प्रोग्राम करना और तमाम नाजरीन का समात करना, इस प्रोग्राम को देखना अपनी बारकत में कबूल और मंजूर फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन मतीन के साथ मोहब्बत और दीन मतीन का इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मजहबी रहनुमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फारूक निज़ामी साहब, और हम कोशिश करते हैं कि आपके किए गए सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिए जाएं। तो आज इंशाअल्लाह हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें हमारे साथ सवाल जो हैं वो मैंने हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फारूक निज़ामी साहब को अर्ज कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब तक हमारा कोई नया सवाल हमारे पास आता है उस वक्त तक मैं दावत ये जा रहा हूँ अपने मजहबी रहनुमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फारूक निज़ामी साहब को कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारी रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा अरिना हक़्क़ इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन व सामिईन गिरामी क़द्र, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हम आपकी बारगाह में आपके सामने प्रोग्राम पैगाम इस्लाम के साथ आपके पूछे गए सवालों जवाब के सिलसिले में हाजिर हैं। तो आज के प्रोग्राम में जो चंद सवालात मेरे पास हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुल्फ़िकार अली शाकिर साहब के ज़रिए से पहुँचे हैं, पहले उनका जवाब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। उसके बाद फिर ईद आप साथ होंगे, इंशाअल्लाह उनके जवाबात की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल जो आज पूछा गया कि अगर किसी शख्स को दुआए कुनूत याद नहीं है तो वो वित्रों में फिर क्या करे? वो उसकी जगह कोई और दुआ पढ़ सकता है या नहीं? तो याद रखिए, दुआए कुनूत वित्रों में पढ़ना ये वाजिब है, लेकिन ये जो मारूफ दुआ है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये आखिर तक ख़ास यही दुआ नहीं है, इसके अलावा और दुआएं भी मनकूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वित्रों में पढ़ी हैं। तो अब आसानी के लिए
عوام کی آسانی کے لیے ایک دعا جو یہ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک، یہ جو معروف دعا ہے یہ یاد کروائی جاتی ہے اور کتابوں میں لکھی جاتی ہے کہ یاد کرنے والے کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو اب جو نماز پڑھنے والا نمازی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ دعائے قنوت کو یاد کرے، چونکہ وطروں میں پڑھنا اس کا واجب ہے۔ اب ہے کہ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہوئی تو اب وہ کیا کرے؟ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے یاد کرنے کی کوشش کرے، اور جب تک یاد نہیں ہے اس وقت تک اس کی جگہ پر وہ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس کو یہ دعا یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو وہ یہ دعا پڑھ لے۔ اور اگر اس کو یہ بھی یاد نہیں ہے تو اب اگر وہ 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ یا یہ پڑھ لے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، تو اس طرح بھی اس کی نماز وتر درست ہو جائے گی، اور دعائے قنوت جو ہے اس کی جگہ پر یہ دعا بھی کفایت کر جائے گی۔ لیکن سستی نہیں کرنی چاہیے، جو چیزیں نماز کے اندر واجب اور فرض کا درجہ رکھتی ہیں انہیں فی الفور یاد کرنا چاہیے تاکہ نماز جو ہے وہ درست ہو سکے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک بھائی نے یہ کہا کہ کچھ لوگوں نے سنتیں پڑھ لی اور اس کے بعد وہ باتوں میں مشغول ہو گئے اور باتیں لگاتے، گپیں وغیرہ لگاتے رہے، تو ان کو دوسرے بھائی نے کہا کہ آپ نے سنتیں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دنیا کی باتیں کی ہیں، لہٰذا اب سنتیں دوبارہ پڑھیں۔ تو کیا ایسا ان کا کہنا درست ہے اور ایسے ہی ہوگا؟ تو یاد رکھیے، جب آپ کوئی نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں جماعت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر وہاں جا کر آپ سنتیں پڑھتے ہیں، سنت قبلیہ جن کو کہا جاتا ہے، مثلا ظہر کی نماز، فجر کی نماز، اسی طرح عصر کی نماز، عشاء کی نماز آپ جاتے ہیں تو سنتیں پہلے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جماعت میں ابھی وقت باقی ہوتا ہے، اس کی انتظار میں آپ ہوتے ہیں۔ تو طریقہ کار تو یہ ہے کہ جب آپ نے سنتیں پڑھ لی ہیں تو اس کے بعد آپ باتیں نہ کریں بلکہ ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ ویسے بھی یاد رکھیں کہ مسجد میں جا کر دنیاوی گفتگو تو بالکل ہی منع ہے، نہیں کرنی چاہیے، اور دینی معاملات جو ہیں، مسائل وغیرہ جو ہیں، وہ آپ ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل نہ آئے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ سنتیں پڑھ کر آپ درود شریف، ذکر و اذکار، اور آہستہ سے آپ کوئی اور تلاوت قرآن اگر کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی نے سنتیں پڑھی اور درمیان میں لمبا وقفہ ہوا اور وہ پھر دنیا کی باتوں میں مشغول رہے تو بہتر یہ ہے کہ پھر وہ دوبارہ سنتیں پڑھ لے۔ لیکن اگر مختصر وقفہ ہے اور اس میں یعنی اتنی لمبی چوڑی کوئی باتیں بھی، گفتگو بھی نہیں کی ہے، تو پھر ضرورت نہیں ہے، وہ سنتیں کفایت کر جائیں گی۔ اور اگر اس نے درمیان میں باتیں کی ہیں اور پھر بھی نہیں سنتیں پڑھی تو سنتیں اس کی وہ ہو گئی ہیں، قبول ہو گئی ہیں۔ لیکن اگر درمیان میں اس طرح کی باتیں وغیرہ دنیاوی اس نے کی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ دوبارہ پھر اگر اس کے پاس وقت ہے تو وہ سنتیں پڑھ لے، تاکہ یہ جو درمیانی گفتگو ہے، یہ جو درمیان میں وہ وقفہ جس نے ڈالا ہے، ایک اس کے ساتھ سلسلہ جو ہے اس سے یعنی یہ دنیا کی گفتگو نے جڑا ہوا کٹا ہے تو دوبارہ جڑ جائے، تو پڑھ لے تو بہتر ہے۔ اور تیسرا سوال جو مجھ تک پہنچایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں اور کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو نماز تہجد
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ادا فرماتے تھے، بلکہ تہجد کی نماز ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بطور فرض ادا فرماتے تھے۔ آپ فرض کے طور پر اس نماز کو پڑھتے تھے، لیکن آپ کی امتیوں کے لیے یہ نماز فرض نہیں ہے، سنت ہے، اور اس کے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اس کے پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ تو اس کے پڑھنے کا وقت نماز عشاء کے بعد، جس نے نماز عشاء کی پڑھ لی، اس کے بعد پھر سو کر جب بھی وہ اٹھے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے وہ کسی وقت بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یعنی وقت اس کا پوچھا گیا تھا، تو وقت اس کا یعنی نماز عشاء پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کا وقت سٹارٹ ہونے کے درمیان میں یہ سارا وقت جو ہے یہ نماز تہجد کا ہے۔ اس وقت میں یعنی دوسرا یہ پوچھا گیا کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے، تو یاد رکھیے تہجد کا معنی ہی سو کر اٹھ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے یعنی اگر آپ کہیں کہ میں نے تہجد ادا کیا، نماز تہجد پڑھی، تو پھر اس کا مطلب مفہوم یہی ہوگا کہ اس نے سونے کے بعد اٹھ کر نوافل ہے، تو سونا اس کے لیے تہجد کہلانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ویسے قیام اللیل یا رات کے نفل پڑھے تو اس میں سونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر جب کہے گا کہ میں نے نماز تہجد ادا کی ہے تو اس کے لیے پھر اس کا مفہوم یہی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو کر جو اٹھ کر نفل پڑھے جاتے ہیں ان کو تہجد کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی سویا نہیں تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نماز تہجد پڑھی ہے، پھر وہ کہے کہ میں نے رات کے نوافل پڑھے ہیں، قیام اللیل کی سعادت مجھے ملی ہے۔ تو جب تہجد کہے تو اس کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اس کی اب رکعتیں کتنی ہیں، تو رکعتیں اس کی جو ہیں کم از کم 2 ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ کے سو کر اٹھ کر 2 رکعتیں نفل پڑھتا ہے تو اسے تہجد کا ثواب مل گیا ہے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ اس کی اگر پڑھنا چاہے تو 8 رکعتیں، حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارا سال رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ 8 رکعتیں نماز تہجد پڑھتے اور 3 رکعت وتر ادا فرماتے تھے۔ تو اس سے یعنی اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نماز تہجد پڑھتے تھے تو اس میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے، اور پھر وتر جو ہے وہ 3 رکعت ادا فرما کے تو 11 رکعتیں کل جو ہے وہ آپ سارا سال پڑھتے۔ آپ کا یہ معمول تھا زندگی کا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو بیان کیا اور امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ اور اسی حدیث سے بعض لوگوں کو غلط فہمی بھی لگتی ہے کہ نماز تراویح جو ہے وہ 8 رکعت ہے، جبکہ اس حدیث سے نماز تراویح کی 8 رکعتیں ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ اس میں ام المؤمنین فرما رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سارا سال کا یہ معمول تھا، تو نماز تراویح سارا سال نہیں پڑھی جاتی، صرف رمضان المبارک میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے اس سے جو لوگ دلیل پکڑتے ہیں وہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ تو کم از کم اگر کوئی شخص 2 رکعتیں بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کو بھی نماز تہجد کا ثواب مل جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ 8 پڑھ لے، اور بعض صوفیہ جو ہیں وہ 12 تک بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس آپ جتنے 2 کم از کم اور اس سے زیادہ جتنے بھی نوافل آپ پڑھتے ہیں وہ تہجد کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تہجد کے نفل پڑھنے کا طریقہ بھی بعض دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا بہتر ہے، تو اس میں بھی مختصراً بتا دیں تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے۔ تو نماز تہجد میں قیام جتنا لمبا کیا جائے یہ افضل ہے، اور اس میں جتنا قرآن کریم یاد ہو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کو قرآن کریم یاد نہیں ہے، قیام وہ اتنا لمبا نہیں کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی آسان طریقہ ہو جائے اور مختصر ہو جائے، تو اس میں آسان طریقہ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ ہر رکعت کے اندر آپ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے جائیں۔ تو جتنے بھی آپ نفل پڑھتے ہیں 2 4 6 8 تک، تو ہر رکعت میں فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں،
تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص جو پڑھتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ اس کو ایک پورے قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے۔ تو یوں 3 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھتے جائیں تو ہر رکعت میں ایک پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ تو یہ نماز تہجد کے حوالے سے مختصر آپ کے سوال کا جواب میں نے دیا ہے۔ اور اگلا سوال جو پوچھا گیا ہے وہ یہ کہ جس کے فرض رہتے ہوں، یعنی ایک شخص ہے اس کے ذمہ ابھی فرض نمازیں جو ہیں اس کی بہت ساری اس کے ذمہ قضا ہیں، اسی طرح روزے اس کے ذمہ قضا ہیں، زکوٰۃ اس نے فرض نہیں ادا کی ہے، تو کیا ایسا شخص جو ہے وہ نفلی عبادت کرے تو اس کی عبادت قبول ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے اس میں جو عبادات فرض ہیں ان کو پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ جب وہ ادا کر لی، فرض آپ نے ادا کر لیا، تو اس کے بعد آپ جب نفلی عبادت کریں گے تو اس عبادت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ بعض روایتوں کے اندر موجود ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے فرض نہیں پڑھے اللہ اس کی نفلی عبادت قبول نہیں کرتا ہے، تو لہٰذا جس شخص کی فرض عبادت ابھی رہتی ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی فرض عبادت جو ہے وہ پہلے ادا کرے۔ قرض جو ہے ہوتا ہے وہ اس کا پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ قرض ادا نہیں کرتا ہے اور پھر وہ لوگوں میں صدقات و خیرات کرتا رہتا ہے تو اس کی پکڑ جو ہے وہ قرض پر ہوگی، اور اس کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ تو نے صدقات و خیرات کیوں نہیں کیے۔ یہ جو اس کے اوپر فرض عبادت ہے اس کو پہلے کرنی ہے، کیونکہ اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ پوچھے گا میں نے تمہارے اوپر نماز فرض کی تھی وہ کوئی کیوں نہیں پڑھی، روزے فرض کیے تھے وہ کیوں نہیں رکھے، زکوٰۃ فرض کی تھی وہ کیوں نہیں دی۔ تو اگر کسی شخص نے فرض نماز نہیں پڑھی تو اس سے حساب ہوگا، اور اگر کسی نے ساری زندگی نفلی عبادت نہیں کی تو اس کو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ تو نے نفلی عبادت کیوں نہیں کی۔ تو اس لیے پہلے فرض عبادت کرنا لازم ہے۔ کسی شخص کے ذمہ جب فرض نمازیں باقی ہیں تو وہ نفلی عبادت نہ کرے، بلکہ پہلے اپنے فرض جو اس کے ذمہ ہیں، واجبات جو اس کے رہتے ہیں ان کو پہلے ادا کرے، ان کو اپنے ذمہ سے اتارے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نفلی عبادت میں مشغول ہو۔ اگر اس نے فرض عبادت کو ترک کر کے نفلی عبادت میں مشغول رہا تو پھر وہ اس کی یہ عبادات جو ہیں وہ قبول ہی نہیں ہوں گی، یہ بھی روایتیں ملتی ہیں۔ لیکن اگر قبول ہوں بھی جائیں تو اس کو اس کا ثواب تو تب ملے گا جب اصل عبادت جو ہے وہ اس کی موجود ہوگی۔ تو ایک ڈیوٹی آدمی کی ذمہ لگائی جاتی ہے کہ یہ تو نے کام کرنا ہے اور یہ اس کے ذمہ پر لازم ہو گیا ہے، اب وہ کام چھوڑ کر وہ دوسرا کام کرتا رہے تو مالک جو ہے جب شام کو آئے تو وہ پوچھے گا کہ جو کام میں نے تیرے ذمہ لگایا تھا وہ کیا؟ وہ کہ جی نہیں صاحب، میں تو یہ دیکھے نا، میں نے آپ کا جو ہے جوتے پالش کرتا رہا، میں آپ کا یہ کمرے کو دیکھے میں نے کتنا صاف کر چمکا کے رکھ دیا۔ تو مالک کہے گا میں نے تجھے کمرہ چمکانے کے لیے یا ٹیبل صاف کرنے کے لیے یا یہ دوسرے کاموں کے لیے نہیں، میں نے جو کام کہا تھا میں اس کا پوچھ رہا ہوں کہ تو نے کیا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پوچھے گا کہ تو نے نفل ہو کہ یا اللہ میں تو نفلی باتیں کرتا رہا ہوں، تیری راہ کے اندر میں مال جو ہے لوگوں کو لٹاتا رہا ہوں، پھر ہر جو ہے مہینے میں روزے رکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہ تو نے کیا ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو تم پر نمازیں فرض کی تھیں وہ بھی پڑھی کہ نہیں، میں نے جو روزے تم پر فرض کیے تھے وہ بتا کہ وہ تو نے رکھے یا نہیں، زکوٰۃ جو فرض تھی وہ بتایا کہ دی یا نہیں۔ تو فرض عبادت کو جو ہے وہ چھوڑ کر نفلی عبادت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لہذا جن احباب کے ذمہ نمازیں فرض قضا ہیں وہ اپنی نمازوں کو فی الفور ادا کریں۔ اسی طرح زکوٰۃ زندگی میں اگر رہتی ہے تو اس کو پہلے پے کریں، رمضان کے روزے اگر رہتے ہیں تو ان کو پہلے ادا کریں، اور اس کے بعد جو ہے پھر نفلی روزے بھی رکھیں۔ ان کا بھی بہت فائدہ ہے، نفلی عبادات کا بھی بہت فائدہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت جب حساب لے گا اس کے فرائض کا حساب ہو رہا ہوگا، تو اگر فرائض میں کمی ہوگی تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس کے فرائض کے اندر نقص آ گیا ہے، کم پڑ گئے ہیں،
اب کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نفلی عبادات موجود ہیں، تو اگر نفلی عبادت ہوگی تو پھر وہ اس کے پرڑ میں رکھ کر اس کی جو فرائض کے اندر نقائص ہوگا، کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان نفلوں کے ذریعے سے پورا کر کے اس کی بخشش فرما دے گا۔ لیکن اگر فرض ہی نہیں پڑے ہوں گے تو پھر نفلی عبادت کا سوال ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے جو فرض عبادات ہیں ان کو ادا کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ نفلی عبادتیں کی جائیں۔ تو یہ سوالات جو میرے تک ہمارے میزبان نے، ہمارے پریزنٹر صاحب نے پہنچائے تھے، وہ میں نے آپ کے جواب دے دیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی مزید سوال آئے ہیں یا نہیں۔ اسی کے ساتھ میں اس کی بھی وضاحت ہوں کہ قربانی کے حوالے سے ہم چونکہ ضروری مسائل بیان کر رہے ہیں، تو قربانی میں بھی یہ بعض لوگ جو ہیں وہ ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، وہ اپنی نہیں دیتے بلکہ وہ دوسرے لوگوں کی طرف سے قربانیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، اس پر قربانی واجب ہے تو وہ اپنی نہیں دیتا، اپنے والد صاحب کی دے دیتا ہے، اپنے والد کے نام کی دے دیتا ہے، اپنے پیر و مرشد کے نام کی دیتا ہے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی طرف سے دے دیتا ہے۔ تو اب یعنی اس کو اپنی قربانی نہ دینے کا جو ہے یہ گناہ ہوگا۔ دوسروں کی طرف سے جو اس نے دی ہے ان کو تو اس کو نفل ثواب ملے گا، لیکن اس نے جو اپنی قربانی نہیں دی، یہ نہیں کہہ سکتا میں نے بڑی محبت کا اظہار کیا، میں تو اتنا عاشق رسول ہوں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی دی ہے، دیکھیں میں اپنے والدین کا کتنا فرما بردار ہوں، میں نے اپنی قربانی نہیں دی، میں ابا جان کے نام کی قربانی دیتا ہوں، میں امی جان کے نام کی قربانی دیتا ہوں، دیکھو میں کتنا فرما بردار بیٹا ہوں، میں کتنا بڑا عاشق رسول ہوں۔ تو یہ عشق معتبر نہیں ہوگا، یہ فرما برداری عشق معتبر ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے گا، وہی ادب، وہی خدمت جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے اس کے طریقے کے مطابق کی جائے گی تو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہوگی۔ تو اس لیے اگر کسی پر قربانی اپنی واجب ہے تو وہ پہلے اپنا واجب ادا کرے، پھر اگر اس کے پاس وسعت ہو، گنجائش ہو، تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی دینا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، دینی چاہیے۔ پھر اپنے ماں باپ کے لیے بھی قربانی کرنا یہ بھی سعادت کی بات ہے، دینی چاہیے۔ لیکن اپنا فرض عبادت واجب جو اس میں اللہ کی طرف سے حکم ہے اسے پہلے پورا کرے گا تو پھر یہ شریعت کے ہاں معتبر ہوگا اور مستحسن ہوگا، وگرنہ یہ اس کے لیے اچھا عمل نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی حضور قبلہ، علامہ صاحب ایک اور سوال آیا تھا، ہم نے پچھلے پروگراموں میں وہ جواب تو دے دیا تھا لیکن ہو سکتا کہ وہ ساتھی اس وقت نہ دیکھ رہے ہوں کہ کیا جو قربانی کا گوشت ہے وہ اپنے گھر میں اس کو جمع کر سکتے ہیں، ذخیرہ کر سکتے ہیں قربانی کا گوشت؟ اس کا جواب ہم نے دے دیا تھا کہ قربانی کا گوشت جو ہے اس کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے بنائے جائیں اور 3 حصے بنا کر ایک حصہ جو ہے وہ غرباء و مساکین کے اندر تقسیم کیا جائے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اپنے عزیز اقربا کو تقسیم کیا جائے اور تیسرا حصہ اپنے پاس رکھا جائے۔ تو یہ مستحب طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے۔ تو اب جو گوشت ان حصے میں آ رہا ہے تو اگر بندہ قربانی اگر بڑی جانور کی دیتا ہے یا کافی وزنی جانور کی دیتا ہے تو وہ حصہ کافی اس کے آ جاتا ہے تو وہ اپنے حصے کا گوشت جو ہے وہ سٹاک کر سکتا ہے، جمع کر کے تو رکھ سکتا ہے جتنی دیر میں، اور وہ دیر تک اسے استعمال کر سکتا ہے، اس میں اب کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ زیادہ دیر تک اسٹاک نہ کرے اور خود کھائے اور دوسروں کو، ضرورت مندوں کو کھلا دے، اس میں بہتری ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے حصے کا گوشت جو ہے وہ جمع کر کے رکھتا ہے، فریز کرتا ہے، تو اس میں وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ ایک اور سوال ہے، ساتھی نے پوچھا ہے کہ مورگیج کے علاوہ، یعنی کہ جو مکان میں رہ رہے ہیں مورگیج، اس کے علاوہ
اس کے جو بینک اوور ڈرافٹ ہوتے ہیں وہ 7,000 پاؤنڈ کا مقروض ہے۔ تو جو اس کے پاس گھریلو چیزیں ہیں، سونا چاندی، وہ جمع کر کے بھی 7,000 پاؤنڈ نہیں بن سکتے، تو کیا اس پر قربانی دینا ضروری ہے؟ اس کے لیے ہم نے پہلے تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کر دیا تھا کہ صاحب نصاب کون ہوگا، قربانی کس پر واجب ہوگی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو بندہ 7.5 تولے سونا رکھتا ہے، یا 52.5 تولے چاندی رکھتا ہے، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم رکھتا ہے، یا گھر میں کے پاس فالتو سامان ہے ضروریات زندگی سے، یعنی ضروریات زندگی کا مطلب جو اس کے استعمال یہ ضرورتیں ہیں جن کی اس کو اشد ضرورت ہوتی ہے گھر میں استعمال کرنے کے لیے، اس کے سے ہٹ کر فالتو چیزیں جو اس کی ضرورت کی نہیں ہیں وہ اتنی ہیں کہ ان کی قیمت لگائیں تو 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتی ہیں، تو وہ صاحب نصاب ہوگا۔ یا یہ ہے کہ یہ علیحدہ چیزیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ اس کے پاس رقم موجود ہے، ان سب کو لیا جائے تو پھر اگر وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت بنتی ہے تو اب یعنی یہ نصاب جب ہوگا تو اب دیکھا جائے گا کہ اس نے کسی کا قرض دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہے تو اس کو پہلے نکال لیا جائے گا، وہ قرض نکالنے کے بعد جو بچے گا اس کو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ نکتا ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، اس کے برابر وہ پہنچتا ہے۔ یعنی سونے کا اعتبار قیمت کے لحاظ سے نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ اصول جو فقہا نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ اس پہلو کا اعتبار کیا جائے جس میں غرباء کا نفع زیادہ ہے۔ تو اگر ہم 7.5 تولے سونے کی قیمت کا اعتبار کریں گے تو پھر تو بہت کم لوگ جو ہیں ان کا زکوٰۃ اور قربانی آئے گی، اس لیے 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کی رقم کا اعتبار کیا گیا ہے۔ تو قرضہ پہلے اس سے نکالا جائے، قرضہ نکالنے کے بعد اگر اس کے پاس جو بچا ہے وہ اگر نصاب تک پہنچ جاتا ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتا ہے، تو پھر جو ہے اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر قرضہ نکال کر اس کے پاس وہ نصاب نہیں بنتا ہے تو پھر اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ جی، ابھی اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی سوال نہیں ہے۔ آپ جیسا فرما رہے تھے، الحمدللہ پچھلے چند پروگراموں میں آپ نے وجوب قربانی کا، یعنی قربانی کی جو شرائط تھی واجب ہونے کی، وہ بیان فرمائی، اور اسی طرح ایک پروگرام میں آپ نے ماشاءاللہ جانوروں کی عمریں بتائیں کہ گائے جو اونٹ ہے وہ 5 سال کا ہو، گائے بھینس جو ہے وہ 2 سال کی ہو، اور جو بکرا بکری ہے وہ 1 سال تک ہو۔ تو اسی طرح اگر مزید آپ ہماری کوئی قربانی کے بارے میں رہنمائی فرما دیں تو ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی ایک صورت یہ ہے کہ قربانی غریب شخص جو ہے اس پر واجب نہیں ہے، لیکن کچھ صورتیں ہیں کہ اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی غریب شخص نے قربانی کرنے کی منت مان لی کہ میں قربانی کروں گا اللہ تعالیٰ کے لیے، یا کوئی شرط لگا لی کہ میرے یہ کام ہو گیا تو میں قربانی دوں گا۔ تو اب اگر وہ صاحب نصاب نہیں بھی ہے، غریب ہے، تب بھی اس کی منت ماننے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اب اسے قربانی دینا ہوگی۔ تو اب سوال پیدا ہوگا کہ جب وہ غریب ہے تو وہ کیسے قربانی دے گا؟ تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اس منت کو، اس وجوب کو پورا کرنے کے لیے وہ قرض کسی سے حاصل کرے، اور یہ اس کے اوپر جو اس نے خود اپنے اوپر ایک واجب کو لازم کیا ہے، کام عمل کو لازم کیا، وہ ادا کرے۔ ایک تو یہ صورت ہے کہ غریب قربانی واجب ہو گئی۔ دوسری صورت غریب پر قربانی واجب ہونے یہ بھی ہے کہ کسی غریب نے، وہ اس پر قربانی نصاب نہیں بنتا تھا، قربانی نصاب کے لحاظ سے اس پر واجب نہیں ہوتی تھی، لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا۔ اس نے کوئی جانور جو ہے وہ خریدا اس نیت سے کہ میں اس کی قربانی کروں گا۔ تو اب وہ جانور جو اس نے قربانی کی نیت سے خرید لیا،
اب اس جانور کی قربانی کرنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ اب یہ قربانی اس پر واجب ہوئی جانور کو اس نیت سے خریدنے کی وجہ سے۔ اگر وہ اس نیت سے نہ خریدتا تو پھر اس پر قربانی واجب شریعت نے نہیں کی تھی۔ تو اب یہ اس نے نیت کر کے جب جانور خریدا تو اس جانور کے ساتھ یہ قربانی جو ہے اس پر واجب ہو جائے گی۔ تو یہ دو صورتیں ہیں کہ غریب شخص پر بھی قربانی جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے ایسی صورت کے اندر۔ اب یعنی ایک سوال یہ ہے کہ غریب نے وہ جانور جو قربانی کے لیے لیا تھا وہ قربانی ابھی کی نہیں ہے کہ وہ گم ہو گیا، اس سے مس ہو گیا، اب وہ کیا؟ تو اب یعنی اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر جانور گم ہو گیا، وہ اس کے پاس جانور رہا ہی نہیں، تو اب قربانی بھی اس پر نہیں ہے، کیونکہ اس جانور کے ساتھ قربانی کا تعلق تھا۔ تو اب وہ جانور ہی گم ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے ضروری نہیں رہی قربانی۔ اسی طرح اگر ایک شخص نے قربانی کے لیے جانور خریدا، یعنی اس پر قربانی کا نصاب بن چکا تھا، قربانی نصاب کے لحاظ سے واجب ہو گئی تھی، لیکن اس نے جانور خریدا تو اب اس کے خریدنے سے اس کا نصاب جو ہے وہ کم پڑ گیا، یعنی اب وہ صاحب نصاب نہیں رہا، وہ جانور جو ہے وہ گم ہو گیا۔ اب یعنی اس کے لیے کیا دوسرا جانور خرید قربانی کرنا واجب رہے گا یا نہیں؟ تو اس صورت میں اگر اس شخص کے پاس اتنی ہی استطاعت تھی کہ اس نے جانا تھا، اس کے بعد اب اس کے پاس نصاب نہیں بنتا ہے، بچتا نہیں ہے، اور وہ جانور گم ہو گیا ہے، تو اب اس صورت کے اندر اس کے لیے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم نہیں رہے گا۔ بلکہ یہ بھی لکھا فقہا نے کہ اگر وہ جانور مل بھی جاتا ہے تو اب اس پر بھی اس کی بھی قربانی واجب نہیں رہے گی، کیونکہ اس کے پاس اب نہیں رہا تھا۔ تو یہ اس طرح کی مثال۔ تو اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ کیا کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ تو ایک تو ہے کہ قربانی کسی پر واجب ہو گئی، تو اب کوئی شخص اس کی طرف سے دوسرا دیتا ہے تو کیا اس کا واجب اس طرح اترے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، جب کسی شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے تو اب اس پر اپنی قربانی خود دینا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ کوئی دوسرا اس کے اس واجب کو اگر ادا کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس شخص سے اجازت لے لے۔ اگر یہ شخص اجازت دے دے کہ ہاں، وہ کہتا ہے، مثلا میں کہتا ہوں میرے کسی عزیز یا میرے والد صاحب کو قربانی ان پر واجب ہے، تو میں اپنے والد صاحب کا یہ واجب اتارنا چاہتا ہوں، تو اب یا میری وائف ہے اس بھی قربانی واجب ہے، میں اس کا یہ واجب ادا کرنا چاہتا ہوں، یا میرا کوئی بچہ ہے جو بالغ ہے جس پر قربانی واجب ہے، کوئی بھی ہو دوسرے پر قربانی واجب ہے اور ہے وہ بالغ اور اس پر قربانی واجب ہو گئی ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا یہ واجب ادا کر دوں، تو اب اس کے لیے اگر اس کی اجازت کے بغیر میں نے یہ واجب ادا کیا تو اب یہ اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ تو اس میں شرط یہ ہے کہ اس سے اجازت لی جائے کہ میں تمہاری قربانی دے رہا ہوں۔ اگر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میری طرف سے میری قربانی آپ دے دیں، تو اب اس کا یہ واجب اتر جائے گا۔ لیکن اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے یا وہ کہتا ہے نہیں میں آپ کو اجازت نہیں دیتا، اور کہتا ہے نہیں میں دوں گا، تو اجازت کے بغیر اس کی قربانی وہ نہیں دے سکتا۔ اب اجازت کے جو ہے نا دو طریقے ہیں۔ ایک اجازت یہ ہوتی ہے کہ دلالتاً اجازت ہے، ایک ہے صراحتاً اجازت ہے۔ بعض دفعہ ہوتی ہے مثلا ایک گھر میں بندے بس رہے ہوتے ہیں، مثلا ہم ایک فیملی ہے اور گھر والوں کو، بچوں کو اور بچوں کی امی کو، اسی طرح والد والدین، ان کو پتہ ہے کہ ہر سال جو ہے وہ قربانی ہماری طرف سے ہمارا بیٹا ہمارا بڑا جو ہے وہ دیتا ہے، تو اب یعنی یہ اجازت ہوگی دلالتاً، کیونکہ ان کو علم ہے، اور صراحتاً ان نے اجازت نہ بھی دی ہو تو یہ اجازت ہوگی، کیونکہ وہ ان کے علم میں ہے کہ یہ ہماری قربانی ہوتی ہے، تو یہ اگر ان سے نہ بھی پوچھے تو اس طرح بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کی طرف سے وہ ایسی اجازت دلالتاً نہیں ہے، پتہ ہے کہ اجازت اس کو علم بھی نہیں ہے اور اجازت بھی اس کی نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ اب ایک ساتھ مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ
یہ قربانی جو دوسرے کی طرف سے دی جاتی ہے، یہ قربانی یعنی اگر اس کی اجازت سے ہو تو اس کا واجب اتر جائے گا، اور اگر اس کی اجازت کے بغیر دیتا ہے تو نفلی طور پر اجازت کے بغیر بھی اگر اس کی طرف سے وہ قربانی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن واجب ہو تو پھر اجازت ضروری ہے، اگر واجب نہیں ہے تو پھر اجازت ضروری نہیں، اس کی اجازت کے بغیر بھی اگر یہ قربانی دیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ثواب جو ہے وہ لکھا جائے گا اور اس کو ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ فوت شدہ ہیں ان کے لیے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اس کا بھی ثواب ان فوت شدگان کو جو ہے وہ ملے گا۔ یعنی اگر ایک شخص کو اپنی قربانی دینے کے بعد، اپنا واجب ادا کرنے کے بعد اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اس کے پاس مال موجود ہے، وہ دوسرے کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے، تو پھر اسے قربانی کر دینی چاہیے۔ مثلا اپنے والدین کی طرف سے کر لینی چاہیے جو فوت شدہ ہیں، کوئی بہن بھائی ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی اس کا دوست ہے، کوئی اس کے پیر و مرشد ہیں، اور سب سے افضل کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ قربانی دیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری امت کی طرف سے قربانی ادا فرمائی، تو اب امتیوں کو بھی جو ہے یہ وفا کرنی چاہیے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قربانی آپ کی طرف سے بھی آپ اپنی قربانی کرنے کے بعد جو ہے وہ ادا کرے۔ اس میں بڑی ہی جو ہے برکت ہوتی ہے، اور ایسا بندہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی اس طرح کی محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنی قربانی واجب ادا کرنے کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نام کی بھی قربانی کرتا ہے، تو اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ یہ مجرب عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر بڑا کرم آتا ہے اور وہ بندہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اپنی قربانی واجب ادا کرنے کے بعد، کیونکہ یہ اپنے جو واجب قربانی ہمارے اوپر ہوئی ہے، یہ بھی ہمارے آقا کا پیغام ہے۔ جب آپ نے ہمیں پہلے یہ حکم دیا کہ تم اپنی قربانی کرو، تو ہم آپ کے حکم کو چھوڑ کر جو کہ دوسرا ہمارے اوپر واجب نہیں ہو کریں گے، تو اس سے ہمارے آقا ہم سے خوش نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے آقا رنجیدہ ہو جائیں گے کہ اس میرے امتی نے میرا حکم نہیں مانا ہے۔ تو اس لیے پہلے جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے اس کو پورا کرنے کے بعد پھر نفلی عبادات کریں، اس کا بھی بڑا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے حوالے سے اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز آئندہ پروگراموں کے اندر ہم بات چیت کرتے رہیں گے۔ اب چلتے ہیں دوبارہ علامہ ذوالفقار علی شاکر صاحب کی طرف کہ کوئی سوال ان کے پاس اگر آیا ہے تو پھر اس کا جواب خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضور قبلہ علامہ محمد فاروق نظامی صاحب، بڑے ہی بہترین اور خوبصورت انداز میں آپ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ امید ہے کہ تمام جو سامعین ناظرین ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ایک سوال گزشتہ ہفتے میں کسی نے پوچھا تھا تو مجھے یاد نہیں رہا تھا، اب دوبارہ یاد آیا کہ جو برطانیہ میں دکاندار ہیں شاپ والے، وہ پہلے عید سے ایک دو دن پہلے ہی جانور جو ہیں وہ اپنے پیسے جمع کروا دیتے ہیں، اور ان کو شک ہے کہ وہ عید سے پہلے ہی ذبح کروا کے جانور اپنی دکان میں لے آتے ہیں۔ تو اس کا غالباً جواب دیا تھا یا نہیں مجھے یاد نہیں رہا، تو ابھی ذہن میں آیا، تو یہ آپ ہماری رہنمائی فرما دیں۔ اس کا جواب نہیں ہوا تھا اور یہ سوال بڑا اہم ہے، اس کا جواب ضروری ہے، اور بلکہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس کو آپ الگ سے پھر تیار کر کے تو اس کو پھر ہم وائرل کریں۔ یہ بہت ضروری سوال ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ قربانی کا جو وقت ہے وہ 10 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک، یہ درمیانی وقت جو ہے یہ قربانی کا وقت ہے۔ اور 10 ذی الحجہ کو جس جگہ پر نماز عید واجب ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جائے گی، وہاں عید پڑھنے کے بعد قربانی کی جائے گی۔ اور اگر کہیں کوئی دیہات وغیرہ ہے جہاں عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے
تو وہاں فجر کی نماز کے بعد فوراً بھی قربانی کی جا سکتی ہے اور وہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن جن جگہوں پر شہروں میں مثلاً جہاں عید کی شرائط، جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہیں اور عید کی نماز پڑھنا واجب ہوتی ہے، وہاں نماز عید سے پہلے قربانی اگر کی جائے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ یہ وقت، یہ مسئلہ ذہن میں نشین کرنے کے بعد اب یعنی یاد رکھیے کہ جو قربانی کا وقت ہے، اس وقت کے اندر قربانی اگر ہم کریں گے، جانور کو ذبح کریں گے یا کسی کو وکیل بنا کر کروائیں گے تو ہماری قربانی ہوگی۔ اگر اس وقت سے پہلے کسی نے قربانی کر دی، جانور کو ذبح کر دیا، تو وہ قربانی ضائع ہوگی، وہ قربانی، وہ فریضہ ادا نہیں ہوا۔ جانور تو حرام نہیں، اگر صحیح طریقے سے ذبح ہو گیا تو اس کا گوشت تو حلال رہے گا، لیکن قربانی ادا نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح اگر کوئی کرے گا تو اس کی قربانی بالکل، اس کا واجب اس کے ذمہ اسی طرح باقی ہے جس طرح تھا، اس کا یہ واجب ادا نہیں ہوا۔ اس پر لازم ہے کہ اپنے اس واجب کو ادا کرنے کے لیے وقت کے اندر دوبارہ جو ہے وہ قربانی کرے، اور اگر وقت گزر گیا ہے تو اس کے بھی ہم نے ڈیٹیل سے مسائل بیان کر دیے کہ پھر طریقہ کار کیا ہوگا۔ اب برطانیہ کے اندر یہ مسئلہ بارہا سننے میں اور علم میں آیا ہے کہ یہاں سلاٹر ہاؤس کے اندر براہ راست جا کر بندہ قربانی نہیں کر سکتا، یعنی ایسی سہولتیں اب تو موجود ہیں، لیکن اس سے قبل یہ تھا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو جہاں تو یہ سہولت موجود ہے کہ بندہ خود وہاں جا کر قربانی کا جانور منتخب کر کے قربانی خود کر سکتا ہے یا اپنے سامنے کروا سکتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ وہ خود جائے اور جا کر وہاں کچھ جانور بھی پسند کرے، اس کو دیکھے، اس کی عمر، اس کے شرائط جو قربانی والی ہیں وہ پہلے چیک کرے، اس کے بعد جو ہے اگر خود ذبح کرتا ہے وہ کر سکتا ہے اور اس کو اجازت ملتی ہے تو خود اپنے ہاتھوں سے قربانی ذبح کرے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر خود نہیں ذبح کر سکتا یا نہیں کرنے کی اجازت ہوتی تو پھر وہ اپنے سامنے اپنا جانور جو ہے وہ ذبح کروائے، تو یہ اس کے لیے اس کو کرنا چاہیے اہتمام۔ لیکن اگر کسی دوسرے کو وہ اپنا وکیل بناتا ہے، مثلا جس طرح یہاں چھاپیں بنی ہوئی ہیں اور چھاپوں والوں کو جا کے اپنا نام دیا جاتا ہے اور بک کروایا جاتا ہے کہ ہماری طرف سے قربانی دی جائے، اور وہ چھاپیں جو ہیں وہ وکالت قبول کر لیتی ہیں، اس وکالت لے لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کی قربانی کر دیں گے، تو اب یعنی ان کے اوپر یہ لازم ہے، جو جنہوں نے قربانی کی ذمہ داری لی ہے، کہ وہ اس مسئلے سے آگاہ ہوں کہ قربانی کا وقت کیا ہے، کس وقت شروع ہوتا ہے قربانی کا وقت، کب ختم ہوتا ہے۔ تو اب ان پر لازم ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کی وکالت لی ہے، ذمہ داری لی ہے، تو وہ وقت پر ہی قربانی کریں۔ اگر وہ اس سے پہلے قربانی کر دیں گے اور جھوٹ بول کر کہیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ وقت پر کی ہے، تو اب عند اللہ اس شخص کی قربانی جو ہے وہ ہم کہیں گے قبول ہو گئی، لیکن وہ شخص جو غداری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، وہ بچ نہیں پائے گا، وہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا، بلکہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اس کو سخت ترین جو ہے وہ سزا کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس لیے جو شخص کسی کو اپنا وکیل بنا رہا ہے اس پر بھی لازم ہے کہ وہ پہلے اس بات کی پوری طرح تسلی کر لے کہ جس کو میں وکیل بنا رہا ہوں کیا یہ وکالت کا اہل ہے، اس کو اس مسئلے کا علم ہے کہ قربانی کب کرنی ہے، کیسے جانور کی کرنی ہے، یہ سارے مسائل اسے معلوم ہوں تو پھر اسے وکیل بنائے۔ اگر معلوم نہیں تو اسے بتائے کہ قربانی کا جانور جو میرے لیے تو لے گا اس کی عمر 1 سال پوری ہونی چاہیے، اگر تو دمبا چھترا بکرا وغیرہ لیتا ہے تو اس کی عمر 1 سال پوری ہونی چاہیے، 1 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کو وقت بتائے، یہ بھی بتائے کہ اس کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے، وہ بالکل صحیح سلامت سالم ہونا چاہیے، اور تیسرا یہ بھی بتائے کہ قربانی کا جو وقت ہے، میں یہاں یو کے میں رہ رہا ہوں تو یہاں یو کے میں قربانی فلاں تاریخ جو ہے وہ عید کا دن شروع ہوگا اور اس وقت قربانی کا وقت شروع ہوگا، تو اس سے پہلے تو نے قربانی نہیں کرنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ اب یہ سارے مسائل بتانے کے بعد وہ شخص اس کو جو ہے تسلی دیتا ہے کہ جی میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہو گیا ہے، انشاءاللہ میں پوری گارنٹی دیتا ہوں، پوری ضمانت دیتا ہوں، پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ کی قربانی ایسے ہی شرعی اصولوں کے مطابق میں ادا کروں گا۔ تو اب یہ
تسلی کرنے کے بعد اس کو اپنا وکیل بنا لے۔ اب یعنی اگر وہ شخص قربانی کرنے کے بعد کہتا ہے جی میں نے ایسے ہی کی ہے، میں نے وقت سے پہلے جانور ذبح نہیں کیا ہے، وقت پر کیا ہے، تو اب اس کی قربانی جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ لیکن یہاں اس طرح کے واقعات جو لوگ بتاتے ہیں وہ اس طرح کے ہیں، جو کہتے ہیں جی وہ وقت پر تو فی الفور وہ قربانی کر کے گوشت نہیں دینے دیتے، اس لیے وہ جو لوگ ہوتے ہیں جن نے شاپوں والوں نے چونکہ اپنا شاپ چلانی ہوتی ہے، بہت سارے آرڈر انہوں نے جمع کیے ہوتے ہیں، لہذا وہ پورا کرنا انہوں نے ہوتا ہے، تو پھر وہ ایسا کرتے ہیں کہ رات کو ہی جا کر ذبح کر کے وہاں جو ہے وہ برف خانے میں لگا آتے ہیں، اور پھر صبح جا کر عید کی نماز کے بعد جو ہے وہ وہاں سے اٹھاتے ہیں، اور اٹھا کر آ کے پھر دکان والوں کو، کسی کو انہوں نے 9 بجے کا ٹائم دیا ہوتا ہے، کسی کو 10 کا، کسی کو مختلف ٹائموں کے مطابق وہ جو ہے وہ گوشت جو ہے ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو میں نے جس طرح بیان کر دیا ہے کہ اگر تو قربانی کرنے والے نے یہ سارے مسائل اس کو بتائے، اس کو سب کچھ بتایا، تسلی لی، اس نے گارنٹی دی، اور پھر بعد میں کوئی ثبوت بھی نہیں ملا ہے، تو اب اس کی تو قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی شخص کے بارے میں یا کسی شاپ والے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ گڑبڑ کرتا ہے، غداری کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں کی قربانیاں جو ہے اس طرح ضائع کرتا ہے، تو پھر اگر کوئی شخص جانتے ہوئے ان چیزوں کے بارے میں پھر اس شخص کو جا کے قربانی دیتا ہے اور پھر اس کی قربانی وہ وقت سے پہلے کرتا ہے، تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے جو لوگ اس طرح قربانی کسی دوسرے کو وکیل بناتے ہیں، کسی کے ذریعے سے جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ رکھنا ہوگا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہے اور ان کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت علامہ مولانا محمد فاروق نظامی صاحب بڑے ہی خوبصورت اور بہترین انداز میں اور آسان اور سادہ الفاظ میں آپ نے ہماری وضاحت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سوال سے جس ساتھی نے سوال کیا تھا، میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ ان کو سینڈ بھی کر دوں گا۔ تو اسی طرح ایک اور ابھی دوست بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے اور اسی طرح انڈیا اور بنگلہ دیش باقی جو ممالک ہیں، تو کہیں پر 20 پاؤنڈ سے بھی قربانی کا حصہ شروع ہوا ہے اور کہیں 30 پاؤنڈ کا، تو ہمارے ملک میں جو ایک تقریباً حصہ ہے وہ 100 پاؤنڈ سے اوپر کا ہے۔ تو کیا ہم جس ملک میں تھوڑے پیسے لگتے ہیں وہاں پر قربانی کا دے سکتے ہیں؟ قربانی کے لیے جس طرح میں نے عرض کر دیا ہے کہ وکالتاً قربانی دے سکتے ہیں، کسی کو وکیل بنا کر قربانی کسی دوسری جگہ پر بھی دی جا سکتی ہے۔ تو قربانی کے لیے کوئی خاص پیسے مقرر نہیں کیے گئے کہ اتنے پیسے کی قربانی دینا لازم ہے۔ اگر کوئی جانور جو ہے قیمت یعنی قربانی کی شرائط اس پر پوری ہیں، شرائط پائی جاتی ہیں، قربانی کا اہل ہے، اور وہ اب یعنی سودا جتنے میں بھی بنتا ہے، وہ جتنے میں بھی ملتا ہے، وہ جانور خرید کر اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ اس میں نے یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ نے 20 پاؤنڈ کا ہی لینا ہے یا 100 پاؤنڈ کا ہی لینا ہے یا 500 کا ہی لینا ہے۔ یہ تو جانور کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے، 100 پاؤنڈ کا بھی مل سکتا ہے، 200 کا بھی مل سکتا ہے، 50 کا بھی مل سکتا ہے۔ تو اس طرح یعنی پیسوں کا شریعت نے تعین نہیں کیا کہ اتنے پیسوں کی قربانی دو گے تو ہوگی۔ نصاب تو مقرر ہے لیکن جانور کی قیمت کا تعین نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص کسی دوسری جگہ پر قربانی اپنی ادا کرتا ہے اور وہاں جانور جو خریدتا ہے تو پونڈوں کے اندر اس کے جتنے بھی پونڈ بنیں گے وہ ادا کر دے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہمارے پاس ابھی 5-7 منٹ ہیں، تو انشاءاللہ ابھی تک تو کوئی سوال نہیں آیا۔ بے شمار ہمارے دوست احباب سامعین ناظرین اس وقت پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں اور جو ہیں وہ اس پروگرام کو شیئر بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے۔ تو
ابھی جو ہے ہم دعا کا عرض کرتے ہیں۔ بے شمار دوستوں نے، بھائی ناصر محمود صاحب ہیں، علامہ اجاز صاحبزادہ اجاز حسین قادری صاحب تھے، علامہ محمد حریف رضا قادری صاحب برکاتی صاحب تھے، باقی تمام حضرات بھی دعا کا کہہ رہے تھے۔ تو آپ اس وقت جو ہے ہم سب کے لیے، بلکہ امت مسلمہ کے لیے، بلکہ یہ جو کورونا وائرس آفت بیماری آئی ہوئی ہے، اس سے تمام انسانیت پریشان حال ہے۔ تو علامہ صاحب آپ میرے لیے، میرے خاندان کے لیے اور تمام سامعین ناظرین کے لیے، بالخصوص بے شمار دوستوں نے آپ کے لیے سلام بھی بھیجا ہے، تو ان کے لیے بھی دعا فرما دیں، آمین۔ علیہم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ارحم علینا وعلی والدینا وعلی اساتذتنا وعلی مشائخنا وعلی جميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ ونفوض امورنا الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر احسن الجزا۔ میں تمام معزز سامعین ناظرین کا اور بالخصوص مذہبی رہنما حضرت علامہ مولانا محمد فاروق نظامی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات نے ہمارے ساتھ مل کر اس پروگرام کو دیکھا سنا۔ تو کل تک اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ پھر 2:30 PM UK کے ٹائم کے مطابق انشاءاللہ آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات پروگرام جو ہے وہ پیغام اسلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔